नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 18वां सिपारा जुज़ 18 शुरू कर रहे हैं, जो सूरह मोमिनून, सूरह नूर और सूरह फुरक़ान के कुछ हिस्से पर मुश्तमिल है। इन सूरतों में भी ख़ास हमारा जिक्र चल रहा है। पिछले सिपारे में हम समझ रहे थे ना, किस तरह तुम्हारा ही जिक्र है कहा गया। हमें हिदायत देने, हमारी ज़िंदगियों के लिए उसूल देने वाली बहुत सारी आयात इनमें देखेंगे। इंशाअल्लाह अपने मुताले को 1 घंटे के अंदर करने की कोशिश में किसी अहम बात को याद करने और करवाने में मुझसे कोताही हो जाए तो आप खुद इस कमी को पूरा कर सकें। सूरह मोमिनून की इब्तिदाई 10 आयात के बारे में मुस्निद अहमद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत आती है, जिससे पता चलता है कि इन आयात के नुज़ूल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर ऐसी 10 आयात नाजिल हुई हैं कि जो शख्स उन पर पूरा पूरा अमल करे वो जन्नत में दाखिल होगा। कैसी खुशखबरी है, हमें देखने की ज़रूरत है। इन 10 आयात पर अमल करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई कि वो जन्नत में दाखिल होगा। वैसे तो मोमिनीन की सिफ़ात जहाँ भी कुरान में आती हैं उन्हें याद ही रखने और अपने अमल को उसके मुताबिक बनाने की ज़रूरत होती ही है। मक्की सूरा है जहाँ मुसलमानों के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे थे। ऐसे में ये सूरत एक बड़ी खुशखबरी के साथ शुरू होती है। खुशखबरी पेशिनगोई के अंदाज में नहीं है, बल्कि एक बात जो हो चुकी है उस अंदाज में कही गई। फलाह के लफ्ज़ के मफ़हूम में खुद भी मुराद को पा लेना होता है, यानी अंजाम कार ही बेहतर हो जाए। जिस तरह किसान अपनी पैदावार को हासिल कर ले, उससे नफ़ा कमा ले, तो वो फलाह है ना, कि वो उसको पूरा हासिल हो गया अपना समर। यहाँ पे पास्ट टेंस में, माजी के सागे में कहा गया कि क़द अफ़लहल मोमिनून। माजी में कहने से किस तरह होता है, जैसे बिल्कुल यकीनी सर्टन बात है, वो तो है ही कि उसके लिए तो दुनिया फलाह है, यानी जो उखरवी फलाह को पाले दुनिया की फलाह भी उसी में ही उसको मिल ही जाएगी। जिस तरह किसी अच्छी जॉब का मिल जाना, किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए तो हम उसे कामयाबी समझते हैं ना, अगरचे अभी जान तोड़ मेहनत करके उसका समर देखना होगा। बिल्कुल उसी तरह की बात है कि अभी इंसान अमल करेगा, लेकिन जो मोमिन है, जो ये कर रहा है, उसके लिए फलाह यकीनी हो गई। क़द से शुरू होती बात लाज़िमन की ताकीद के साथ। मक्के के माहौल में जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई हैं, सोचें इस्लाम कबूल करते ही हर मोमिन को कैसी कैसी मुखालिफतों और परेशानियों से दो चार होना पड़ता था। उस वक्त इस कदर पुरजोर अंदाज में ये ऐलान कि यकीनन फलाह पा गए मोमिनून, गोया जिन्होंने अपनी आखिरत के लिए अपनी दुनिया को खतरे में डाल दिया वही असल कामयाब लोग हैं। फिर बताया गया कि वो कामयाब लोग होते कैसे हैं, उनकी कौन सी सिफात और आदात हैं जिसकी वजह से वो कामयाबी से हमकनार हुए। उलमा का ये भी कहना है कि ईमान लाने वालों की सबसे बुनियादी बेसिक सिफात है, गोया हम में से हर एक के अंदर वो होनी ही चाहिए। अक़ीमुस्सलात का हुक्म पीछे कई दफ़ा हम पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि पिछली सूरत की आखिरी आयत में भी देख चुके। उसका मफ़हूम भी आप जानते हैं, कायम करने का क्या मतलब है। यहाँ नमाज की असल रूह की बात हो रही है कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो अपनी नमाजों में खुशू करने वाले होते हैं। खशा ऐसा डर है जो आजिज़ी असल में है, जिसका असर से दिल में खशा है, दिल में खुशू है, उसके असर से आज़ा और जवाहरे पर भी उसका आसार नुमाया हो, हमारे जिस्म पे भी नज़र आए। खुशू असल में तो दिल की कैफियत का नाम है ना। दिल में एहसास हो कि हम किस हस्ती के सामने खड़े हैं, उसकी अजमत का एहसास दिल पर तारी हो, तो उसके असरात जिस्म पर भी नज़र आ सकते हैं। ज़ाहिर में भी उसको बेहतर बनाने की कोशिश करना भी चाहिए। निगाहों को सजदे की जगह पर रखना, कपड़ों को बार बार ठीक न करना, खड़े होने में, बैठने में आजिज़ी का अंदाज अख्तियार करना, और ये कि जल्दी जल्दी अरकान अदा न करना। सजदा किया अभी पूरा हुआ नहीं, खड़े हो गए, रुकू अभी पूरी तरह हुआ नहीं कि खड़े हुए, खड़े पूरी तरह हुए नहीं कि सजदे में गए, वो सही नहीं है ना। बल्कि इत्मीनान से हर रुकन उसका पूरी तरह अदा करें।
پھر نماز کے وقت کو نہ ٹالنا، یہ سب چیزیں خشوع حاصل کرنے میں معاون ہوتی ہیں۔ شیطان کی کوشش تو چلتی رہے گی، لیکن بار بار اپنے خیالات کو اپنے رب کی یاد کی طرف موڑ دینا، جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پر غور کرنا، اللہ کی آیات کو دل میں اتارنے کی کوشش کرنا، کوشش کرتے ہی رہنا اور مایوس نہ ہونا، یہ ہمارا کام ہے۔ آگے اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے، وہ قبول فرما لے۔ نماز کے فوراً بعد ہی بات آتی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو سے اعراض برتتے ہیں۔ لغو پر ویسے پہلے بھی بات ہوتی رہی، کل بھی انشاءاللہ سورہ فرقان میں اور اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے خاص کہ نماز میں خشوع اختیار کرنے میں بھی لغو چیزوں میں مشغولیت رکاوٹ بنتی ہے۔ ہم خود ہی تجربہ کر ہی سکتے ہیں، کوئی بالکل سمجھے لغویات میں مشغول ہوں، کسی مووی کے اندر ہی دماغ لگا ہوا ہے، ناول میں، اس کے بعد نماز کے لیے جا کر کھڑے ہوں تو کیسی نماز ہوگی، کیسا خشوع ہوگا۔ یا یہ کہ کوئی بہت ہی غلط باتیں منہ سے نکال رہے ہیں، غصے میں ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پھر خشوع کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو خشوع کی بھی اس کی لغو سے اعراض برتنے کی بھی یہاں پہ ہدایت کی گئی۔ پھر والذین هم للزکاۃ فاعلون کہا جاتا۔ زکوٰۃ کے معنی یہاں زکوٰۃ کے بھی لیے گئے، جو ہم جو جانتے ہیں زکوٰۃ کے معنی دین کے دوسرے رکن پلر کی حیثیت سے نماز کے ساتھ اکثر اس کی تاکید دیکھتے بھی رہے ہیں، لیکن یہ مکی سورہ ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے، اور یہاں فاعلون کہا گیا، کرتے ہیں دینے کے بجائے۔ یوتون الزکوٰۃ آتا نا، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یہاں آتا ہے وہ زکوٰۃ پر فاعل ہوتے ہیں، اس کو کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو دوسرے مفسرین یہاں تزکیے کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ نکال کر صرف مال کو ہی پاک نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس، اپنے اخلاق، اپنی زندگیوں کو بھی پاکیزہ بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنی بھی تربیت کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی۔ پھر ہے کہ وہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابھی اگلی سورہ میں اس کا حکم بھی آ رہا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے مزید احکامات بھی ہیں۔ یہاں پہ حیا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کر لیتے ہیں۔ بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور ایک لمبی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حیا تو ایمان کا جز ہے، یعنی حیا کرنا، اپنی حیا کا خیال رکھنا، وہ ایمان کا حصہ ہی ہے۔ جیسے ایمان میں کمی آ جائے گی اگر حیا میں کمی ہے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور پھر آ جاتا مومن کی صفت کی طرح آ رہا ہے کہ وہ ہوتے ہی ایسے ہیں، اپنی عزت کی، اپنی حیا کی، اپنے ستر کی حفاظت کرنے والے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے ناجائز طریقے نہیں اختیار کرتے۔ اور پھر امانتوں اور عہد کی پابندی کی بات ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، راعون کہے تو کیسے اس کی نگرانی کرنا، جیسے چرواہا جانوروں کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کی جو امانتیں ہوں اور جو عہد ہوں ان سب کی حفاظت کرنا۔ بخاری و مسلم میں آنے والی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کے مطابق امانت میں خیانت اور عہد کو پورا نہ کرنا منافق کی صفات میں سے ہے۔ کسی میں کوئی ایک صفت ہے تو اس میں منافق کی ایک صفت ہے، تو اس سے بچنے ہی کی ضرورت ہے۔ کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس امانت ہو، اس کی حفاظت کرنا، اسے صحیح طرح واپس کرنا، تو ہم سمجھتے ہی ہیں امانت کے مفہوم کے لیے، لیکن امانت کا مفہوم اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قوتیں اور صلاحیتیں عطا کی ہیں، عقل و شعور کی ہوں یا دیکھنے سننے کی، صحت اور تندرستی کی ہوں یا دین کی، اسلام کی، قرآن کی، اور بھی ساری نعمتیں جیسے مال و اولاد کی یا حقوق اور ذمہ داریاں جو بھی ہوں، کوئی عہدہ، کوئی مقام ہے، کسی کی کوئی ذمہ داری ہم پر آتی ہے، کسی کا راز ہے ہمارے پاس، تو وہ ساری امانتوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ان نعمتوں کو جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس طرح استعمال کرنے والے ہوتے ہیں۔ عہد بھی اسی طرح، ہماری فطرت میں جو اللہ کی بندگی کا عہد ہے، لاشعور میں، پھر شعور کے ساتھ جو کلمے کا عہد کرتے ہیں، پھر کوئی سا بھی کسی سے کوئی عہد کرے، کانٹریکٹ کر رہے ہوں، جاب کا ہی ہو، یا کسی سے کسی کام کے کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، اور کتنے ہی عہد تو ہوتے ہیں جو انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں نا، جیسے بس آپ کسی ملک کے شہری ہیں، اس کے قوانین کے پابند رہنا ہی ہوگا،
جس بستی میں آپ رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، اس کے اصولوں پر چلنا ہی ہوگا۔ تو وہ سارے عہد ہیں۔ نماز میں خشوع کی صفت سے بات شروع ہوئی تھی، اور پھر آخری صفت بھی نماز کی آتی ہے، نماز کی حفاظت ہی کی۔ اور بھی جگہ قرآن میں اس طرح ہی ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا نماز کس طرح پورے دین کو گھیرے میں لینے والی، ہمارے دین کی حفاظت کرنے والی، ایک مومن کے ایمان کی پہلی نشانی بھی نماز ہے۔ پھر مسلمان کی معراج، اپنے رب سے قریب تر کر دینے والی عبادت بھی نماز ہے۔ نماز کی حفاظت میں سبھی کچھ آ جاتا ہے، وقت کا خیال، اس کی شرائط کا، جیسے طہارت وغیرہ، جماعت کے نظام قائم کرنا، نماز میں آنے والے خیالات سے حفاظت، اور نماز کے بعد ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا جو نماز کو ضائع کر دیں۔ جس کو اپنی نماز احسان کے ساتھ پڑھنے کی جتنی فکر ہوگی، نماز اتنی ہی اس کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، نماز خود ہی ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ مشکات میں آنے والی ایک احمد اور بہقی کی حدیث میں نماز کی حفاظت کی بہت ترغیب دینے والی بلکہ تنبیہ کرنے والی وہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کی نگہداشت نہیں کی، وہ اس کے لیے نہ روشنی ہوگی، نہ دلیل بنے گی، نہ نجات کا باعث ہوگی، اور قیامت میں اس کا حشر قارون، فرعون اور حامان کا سا ہوگا۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز صرف پڑھ لینا نہیں، اس کی حفاظت کرنا بھی بہت اہم ہے۔ جو حفاظت کا بھی ہم نے مفہوم سمجھا، وہ سب ہم کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا آسان فرمائے، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر کے ہماری نمازوں، ہماری عبادتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ ان چند احکامات کا ہم خیال کرنے والے ہوں تو پھر کیسی بڑی خوشخبری ہے فردوس کی وراثت ملنے کی۔ وراثت کا سوچیں تو ہمارے کسی کام کی اجرت نہیں ہوتی ہے، اور یہ کہ وہ اپنی ہو جاتی ہے، تو بالکل اس طرح اللہ تعالیٰ فردوس میں عطا کرنے والا ہے، وارث بنا دینے والا ہے ان لوگوں کو۔ اور اس کے بعد پھر آیت 13 سے 16 تک غور کیجئے، اس میں بتایا گیا کہ کیسے اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے، سو اس کو پڑھ کر دیکھیں کیسے اس نے ایک گندے پانی کی بوند کو کن مرحلوں سے گزار کر کیا بہترین تخلیق فرما دی۔ پھر ماں کے رحم میں وہ پانی کی بوند جن مرحلوں سے گزرتی ہے، اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ اس قرآن کے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونے کی کیسی بڑی نشانی ہے۔ خون کی پھٹکی بن کر جب ماں کے رحم سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے علاقہ کا لفظ ہے، علاقہ جیسے معلق لٹکا ہوا۔ اور جب گوشت کی بوٹی بنتا ہے تو اس کی جو شکل ہوتی ہے ایک چبائی ہوئی بوٹی کی طرح کی، تو اس کے لیے مضغہ کا لفظ ہے، بالکل اس کی صورت کے عین مطابق۔ اور پھر آتا ہے کہ وہ ہڈیوں کا بننا، اس پر گوشت چڑھایا جانا، پھر پیارے سے بچے کی صورت میں دنیا میں آ جانا، اس بچے کو دیکھیں یا پھر نوجوانی کی حالت میں اسے دیکھیں تو دل پکار اٹھے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کس طرح وہ کیسا بابرکت ہے، بہترین پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا۔ اور ان نشانیوں کے علاوہ ہم میں سے ہر ایک میں ایک تو نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اس پہ غور کریں تو دوسرے ان آیات کو جب پڑھیں تو کس طرح میں خود اور آپ اگر ان سب مرحلوں پر غور کریں تو اپنے رب سے کیسا قریبی تعلق محسوس ہو کہ میرے رب نے اپنی خاص نگرانی میں مجھے بنایا، سنوارا، مجھے جسمانی اور دماغی کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائیں، جسم کے اندر خود میری حفاظت کا کیسا عظیم نظام رکھ دیا، پھر میرا اس سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، پھر موت کے مرحلے کی بھی یاد دہانی، دوبارہ اٹھائے جانے کا بھی ذکر، اس سے بھی غافل نہ رہوں۔ پھر آیت 17 میں آسمان کی عظیم نشانی کی طرف اشارہ کر کے بعد میں آیت 20 تک اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتیں یاد دلائی گئیں۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعے میں، اور ان کے بعد ایک اور قوم جس کا نام نہیں لیا گیا، ان کے واقعہ سے نصیحت کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا یا ان کے قوم کا ذکر تو ہر سپارے میں ہی موجود ہے، وہ بھی آتا ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے، آیت 50 تک وہ چل رہا ہے۔ پھر آیت 55 اور 56 55 اور 56 میں انسانوں کی غلط فہمی، جس کا ذکر کئی دفعہ پیچھے بھی ہم دیکھ چکے، یہاں بھی بڑے پر اثر انداز میں وہ بات سمجھائی گئی
کہا گیا اَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جو ہم انہیں دے رہے ہیں، نُمِدُّهُم کا تو کیسے ان کے لیے لمبا کر رہے ہیں، بہت زیادہ انہیں دے رہے ہیں کھلا مال اور اولاد، تو وہ کیا سوچ رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ ہم انہیں کچھ جلدی کر رہے ہیں بھلائیاں دینے میں؟ کہا جاتا بل لا یشعرون، نہیں بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ نعمتیں جو بھلائیاں اگر مل رہی ہوں تو وہ کوئی اللہ تعالیٰ خیرات میں بھلائیوں میں اضافہ نہیں کر رہا۔ دنیا میں تو سوچیں اگر اپنی نیکیوں کے بھی صلے میں بھی اچھے انجام دنیا میں انسان دیکھتا ہے، لیکن وہ پھر بھی امتحان رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بھلائیاں اصلی بھلائیاں ہی ہوں، اس کے ساتھ پھر انسان کیا کرتا ہے، کتنا شکر کرتا ہے، وہ امتحان پھر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک کافر، ایک غافل شخص کے لیے تو نعمتیں بہت ہی رسی دراز کرنے کا باعث بن جاتی ہیں پھر پکڑنے کے لیے۔ اور پھر آیت 57 سے 61 تک ان مومنین کی صفات جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ آ رہی ہیں۔ کہا جاتا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون۔ سورت کے شروع میں جو صفات تھے وہ کس طرح عمل کے ہم دیکھ رہے تھے نا، عمل سے تعلق رکھتی تھی، یہاں دل کی کیفیت، جذبوں کی بات ہے۔ پہلی جو آیت ہے کہ اس میں وہ خشیت رکھتے ہیں اپنے رب سے، پھر مشفقون۔ خشیہ ہمیں پتہ ہے کس طرح کہ ایسا خوف، وہ احساس جو کسی امر کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہوتا ہے، انسان جانتا ہے اپنے رب کی قدرت کو پہچانتا ہے، اس سے جو دل میں خشیت آتی ہے وہ ہے خشیہ۔ اور پھر مشفقون بھی ساتھ آتا ہے۔ شفق دو ملی جلی کیفیات کا نام ہوتا ہے نا، جیسے شفق ہم سمجھتے ہیں نا جب روشنی اندھیرا مل رہا ہوتا ہے، تو اس میں محبت بھی اور محتاط کرنے والا ڈر بھی، اپنے رب کی عظمت کا احساس بھی ہو، اپنے رب اس کے کرم، اس کے احسانات کی پہچان ہو، اور پھر اس کو ناراض نہیں کرنے کی فکر ہو، تو ہر عمل میں حسن آ جائے گا۔ تو اس لیے وہ صفت آتی ہے، وہ خشیت بھی کرنے والے ہیں اور مشفقون بھی ہیں، ہمیشہ ہی محتاط رہنے والے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنے کے لیے۔ اور پھر آتا ہے رب کی آیات پر جیسے ایمان اور ایسا یقین ہو، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ اللہ کی اپنے رب کی آیات پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ ایمان، ایسا یقین جس کی وجہ سے انسان ایکشن لینے کے لیے تیار ہو جائے، عمل کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ وہ شرک نہیں کرنے والے ہوتے، ذرا سا بھی شرک اعمال کو ضائع نہ کر دے۔ اور پھر آتا ہے کہ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، دینے والے بھی ہیں اللہ کے راستے میں، نیکیاں کرنے والے، خوب پیسہ خرچ کرنے والے، اور پھر بھی ان کے دل جو ہے وہ وجیلہ کا یاد ہوگا، اپنی جیسے کوتاہی سے ڈرنا، بے چین ہونا، دل میں خوف ہونا، وہ ہے کہ دل ان کے اندر سے لرزتے رہتے ہیں، گناہ سے وہ ڈرتے بھی رہتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں پھر ڈرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے سے مروی ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے آپ پوچھا انہوں نے کہ یا رسول اللہ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں پھر ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو ساری نیکیاں کرتے ہیں اور پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے، بلکہ وجیلہ کا لفظ ہے، کیسے دل میں ان کے لرزہ طاری ہوتا ہے اللہ کی یاد سے۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ اولئک یسارعون فی الخیرات، وہ جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں۔ نیکیوں کو اگر جیسے ٹالتے رہیں تو نیکی ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، ان کو جلدی پکڑنے کی، سرعت سے لینے کی انہیں فکر ہوتی ہے۔ یہ خشیت، یہ شفق، دل کا لرزنا انہیں بے فکر بیٹھنے کیسے دے گا؟ وہ نیکیوں کی طرف دوڑنے والے ہوتے ہیں، ہر نیکی کو موقع کو لپک کر لے لیتے ہیں، پھر اپنے رب کے پاس مقام پانے میں بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، وہ سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کے پاس بڑے درجے وہ پا لیتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسے لوگوں میں ہم شامل ہوں۔ اور پھر آیت 62 میں جو یاد دہانی ہے اسے بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ کہا گیا کہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ایک تو اطمینان بھی دلایا گیا کہ ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، احکامات وہی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جتنا، اور یہ کہ جو چیز بالکل نہیں کر سکتے اس کے لیے پوچھ بھی نہیں ہے کہیں مجبور ہوں۔ اور پھر وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو بولتی ہے حق کے ساتھ،
اور ہم وہ کوئی ظلم نہیں کیے جائیں گے. یہ کس طرح اس ان آیات کے نزول کے وقت شاید اتنا اچھی طرح سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کتاب بولے گی کیسے، لیکن آج ہم سمجھ سکتے ہیں. اور شاید آج بھی ویسے ہمارے سمجھ میں کمی ہو، وہ کیسی بولنے والی کتاب ہے کہ اعمال بول رہے ہوں، خود نظر آ رہے ہوں، دکھائی دے رہے ہوں، خود بول کر بتا رہے ہوں کہ یہ شخص نے یہ کیا. تو وہ کتاب ہے جو بولنے والی ہے. کہا جاتا اس کتاب کو یاد رکھنے والے ہوں ہم کہ ہم کیا ثبت کر رہے ہیں اس کتاب میں، کل وہ ہمارے خلاف گواہی نہ دے دے. پھر آیت 85 سے 89 تک دیکھیے. اگرچہ کفار مکہ سے سوال کرنے کے لیے کہا گیا، وہی ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، کم ہی تم شکر کرتے ہو. 78 آیت تھی. آگے دیکھیں، قل لمن الارض ومن فیہا، آیت 84 ہے کہ زمین کس کی ہے اور جو کچھ اس میں ہے. اگر تم جانتے ہو، یعنی بتاؤ کس کی ہے زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے، کیا تم جانتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ. سیقولون، جلدی وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ نے. اب یہ بات کفار بھی کہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے، اور ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سوال سامنے رکھتے ہیں، افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اب پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر ہمیں کیا فکر ہونی چاہیے، ہم کیا کریں، ہمیں کس طرح اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اور پھر آگے سوال رکھا جاتا کہ کہو، جیسے ان سے پوچھو کہ کون ہے رب السماوات السبع، 7 آسمانوں کا رب کون ہے، رب العرش العظیم کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ ضرور کہیں گے اللہ. پھر کہا جاتا کہو افلا تتقون، کیوں نہیں تقوی کرتے؟ اب یہ بات بھی ہم سب کے لیے بھی بالکل فٹ آتی ہے. ہم بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے. پھر کیا ویسا تقوی ہے؟ اتنی بڑی قدرت رکھنے والے سے جیسا تقوی ہونا چاہیے کہ ہم تقوی کرتے ہیں. اور پھر کہا جاتا ہے کہ کہو، اس سے پوچھو کہ کس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے ہر چیز کی، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور نہ پناہ نہیں کوئی پناہ دے سکتا اس کے سوا، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہے سب کو بچانے والا، پناہ دینے والا، کوئی اور بچا نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے. اگر تم جانتے ہو، تب بھی وہ کہیں گے کہ اللہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ کہو فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر کہاں تم پہ کس کا جادو چل رہا ہے، کس شیطان کی باتوں میں آئے ہوئے ہو، کس نہ اس کے سحر میں تم آئے ہوئے ہو. اس کا جب اللہ تعالیٰ پناہ دینے والا ہے تو پھر اس سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، وہ کہا جاتا. پھر آیت 97 اور 98 میں اللہ کی پناہ میں آنا سکھایا گیا. بہترین تعوذ انشاءاللہ یاد ہی ہوگا، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. اور پھر آیت 109 میں بھی وہ دعا بھی سکھائی گئی. دعا آتی تو ہے، بات وہاں پہ چل رہی ہے، آخرت کی جھلک دکھائی جا رہی ہے، مجرموں سے بات چل رہی ہے. تو لیکن اسی میں مومنوں کی دعا بتا دی گئی. وہ بھی چھوٹی سی دعا ہمیں یاد رکھنے کی. آیت 109 میں ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا انت خیر الراحمین، کہ اللہ ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، بے شک آپ بہت رحم کرنے والے ہیں. یہ دعا جمع کے صیغے میں ہے. جب اجتماعی دعا کر رہے ہوں، سب مل کر دعا کر رہے ہیں، اس وقت کرنے کے لیے بہترین دعا کہ اے اللہ ہم ایمان لائے، آپ پر ہمارے گناہوں کو بخش دے. پھر آیت 116 میں 116 میں اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف. پھر اگلی آیت میں شرک کی نفی کرنے کے بعد کہا گیا انہ لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں پاتے. مومنوں کی فلاح کی یقین دہانی سے سورج شروع ہوئی تھی، آخر میں کافروں کا انجام کہ ان کے لیے تو فلاح نہیں ہے. پھر ہمارے لیے بہترین ہدایت پر سورت کا خاتمہ ہوتا ہے. کہا گیا قل، کہو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. بالکل وہی دعا ہے جو اوپر جمع کے صیغے میں تھی، اب اس میں سکھایا گیا کہ کہو ایک چھوٹا سا استغفار ہمیں کرنے کے لیے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، آپ بہت رحم کرنے والے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے سکھایا ہوا استغفار ہو تو سب سے بہترین ہے نا کرنے کے لیے. جس طرح ہمیں حکم ملا بار بار استغفار کرنے کا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے، کہیں 100 کی بھی آتی ہے بار، اس طرح انشاءاللہ ہم بھی کرنے والے ہوں. اس کے لیے کوئی سا بھی استغفار، صرف استغفر اللہ بھی کہہ سکتے، لیکن یہ بھی بہترین استغفار اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سکھا دیا. سورہ نور شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے 14 مکی صورتوں کا ایک لمبا سلسلہ سورہ توبہ کے بعد سے شروع ہوا تھا.
سورہ یونس سے سورہ مومنون تک. اب یہ مدنی سورہ ہے سورہ نور. اور پھر 8 صورتیں مکی آ رہی ہیں. اس کے بعد سورہ احزاب ہے، پھر 13 مکی صورتیں آئیں گی. قرآن کے نظم پر غور کرنے والے ایک عالم ان صورتوں کی ترتیب کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے مکی صورتوں کی موتیوں کی لڑی کے درمیان ایک مدنی صورت کا ہیرا جگمگا رہا ہے. سورہ نور تو اپنے نام کی طرح ہدایت کی چکا چوند دینے والی صورت ہی ہے، بغیر کسی تمہید کے شروع ہوتی ہے، بہت ہی منفرد انداز میں. سورۃ انزلناہا، یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا، وفرضناہا، اور اسے ہم نے فرض کیا، فیہا، جو کچھ اس میں ہے، آیات بینات لعلکم تذکرون، کھلی ہوئی آیات تاکہ تم اسے یاد رکھو، تم اسے ہدایت لو. قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض کی درجہ رکھتا، لیکن پھر سورت کے نزول اور اس کے فرض کیے جانے کی تاکید سے اندازہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے کیا، ہم نے فرض کیا کہا جا رہا ہے اس کو، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس صورت میں جو احکام دیے گئے ان کی دین میں کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور ان احکامات کی پرواہ نہ کرنا اور پسے پشت ڈالنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا بڑا جرم ہے. پھر دوسری ہی آیت میں زانیہ اور زانی کی سزا بتائی گئی. اب اس صورت کی ابتدا کو دیکھیں کیسی ہے، جیسے اچانک شروع ہو گئی ہو، بہت ہی ابرپٹلی اچانک احکامات دیے جا رہے ہیں، سزاؤں کے نفاذ کا اعلان ہو رہا ہے کہ جو زانیہ اور زانی ہوں ان کو کیا سزا دی جائے بتایا جا رہا ہے. اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے اگر اس صورت کے نزول کا وقت یاد کریں. 5 یا 6 ہجری کی بات ہے، جب غزوہ بنی مصطلق، ایک چھوٹا سا غزوہ تھا، چھوٹی سی آسان مہم تھی. تو عبداللہ بن ابی جو بڑا منافق تھا نا، منافقوں کا سردار، وہ سمیت بہت سے منافقین ساتھ چلے. تو انہوں نے اور فتنوں کے علاوہ راستے میں انہوں نے کافی فتنے پھیلائے. ان میں سے ایک سب سے بڑا فتنہ اٹھایا ہوا یہ کہ قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، اور وہاں سے چلتے وقت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رفع حاجت کے لیے گئیں، اور ان کا ہار گم ہو گیا، وہاں پہ گر گیا کہیں، تو وہ اسے ڈھونڈنے میں پیچھے رہ گئی. قافلے والوں کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ اپنے عہدے میں نہیں ہیں، وہ اسے رکھ کے اونٹ پر چل دیے. تو اب وہ وہیں پھر بیٹھ گئے انتظار میں، اور وہاں پھر ایک صحابی صفوان بن معطل جو ذرا دیر سے اٹھتے تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ قافلے کی جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہوں ان کو ساتھ لے کر پھر آئیں. تو انہوں نے ان کو دیکھا، وہ اور انہوں نے اپنا اونٹ ان کو پیش کر دیا بیٹھنے کے لیے. اس کی نکیل پکڑ کر وہ چلے آئے اور آ کے پھر کافی دور چل کے قافلے سے مل لیے. عبداللہ بن ابی نے فوراً ہی اسکینڈل بنا دیا کہ یہ بچ کر نہیں آئی، نعوذ باللہ. پھر یہ افواہیں مدینے میں 1 ماہ تک گشت کرتی رہیں. زیادہ تر منافقین ہی تھے ان میں، اس میں حصہ لینے والے. ایک صحابیہ اور 2 صحابہ کے نام بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے والوں میں آتے ہیں. ہو سکتا ہے اکا دکا اور مسلمان بھی فتنے کی لپیٹ میں آ گئے ہوں، لیکن اس کی وجہ سے مدینہ النبی کی فضا کیسی آلودہ ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور سارے مسلمان کس اذیت سے گزر رہے ہوں گے ہم تصور کر سکتے ہیں. اس وقت یہ سورہ نور کیسی رحمت بن کر نازل ہوئی. تو اس کے لیے پھر اب یہاں اس طرح سے احکامات فوری طور پہ دیے جا رہے ہیں کہ زنا کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جس کا دل چاہے وہ اس کسی پر الزام رکھ دے. اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی تو پھر اتنی زبردست سزا ہے. اسلامی سزاؤں کے لیے حدود کی ٹرم استعمال ہوتی ہے. ان حدود کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اسی بستی میں نافذ ہو سکتی ہیں جہاں اسلامی حکومت قائم ہو، جہاں ہر ایک کی بنیادی ضرورتیں حلال طریقے سے مہیا ہوتی ہیں، جہاں حرام تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس تک جانے کے سارے راستے ویسے ہی بند کر دیے جاتے ہیں. پھر کسی کو سزا دینے سے پہلے بہت سی شرائط بھی ہوتی ہیں. کسی بے گناہ یا کسی مجبور شخص کو یا پوری حد کو توڑے بغیر کسی کو سزا دی نہیں جا سکتی. اس کی تفصیلات اگر کوئی جان لے تو کوئی بھی آنیسٹ اور کوئی ایماندار شخص اسے ظالمانہ کہنے کی جرت کر ہی نہیں سکتا. ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو کیسے کہا جا سکتا ظالمانہ. لیکن مسلمانوں میں کم نہیں ہے جو اس کے خلاف بات کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اگر اس کو پڑھ کر دیکھیں جس طرح سے ان پہ عمل کیا جاتا ہے
تو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ قوانین تمام انسانوں کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے۔ سزا کسی ایک حقیقی مجرم ہی کو ملتی ہے، ایسا نہیں کہ کسی نے الزام لگایا اور وہ اپنی پوری زندگی جیل میں سڑ رہا ہے، عین اس کے جرم کے مطابق ملتی ہے، اور پھر سال ہر سال تک لوگ امن و امان سے رہ سکتے ہیں، ان کی جانیں محفوظ، ان کے مال محفوظ، بلکہ وہ مجرم بھی ایک دن سزا پاتا ہے، پوری زندگی اس کی عذاب نہیں بن جاتی، پوری زندگی اس کی برباد نہیں ہو جاتی۔ یہاں زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگانے کی سزا مقرر کی گئی۔ پھر کہا گیا کہ ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں دامن گیر نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے نا کہ خواہ اس پہ رحم آئے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں انسانوں کا رحم کھانا کیسا ہے، اس میں کتنے بایسز ہو سکتی ہیں، اور کس طرح امیر لوگ ہی چھوٹ جائیں، جو سزا دینے والے ہیں ان کے رشتہ دار تو سارے چھوٹ جائیں، غریب پکڑے جائیں، تو ایسا کوئی اس میں ہو نہیں سکتا۔ ہر ایک کو جس نے کیا ہے اس کو ویسی اتنی سزا ملنی ہے۔ اور پھر ستمبی بھی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ ہماری تفسیر کی کتابوں میں اس کے بارے میں جو فقہ ہے اس کی بہت تفصیل بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان احکامات کو یہاں دین اللہ کہا گیا، انہیں بھی دنیا میں قائم ہونا ہی چاہیے، اللہ کا دین ہے وہ بھی، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ دین نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین سے بڑھ کر اپنے بندوں پر کون رحیم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر رحیم بننے کی اگر انسان کوشش کرتے ہیں تو زمین میں کیسے فساد پھیلتے ہیں وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر آتا ہے کہ مومن کا ایک گروہ موجود رہے، تو اس حکم میں بھی سوچیں اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت، کیسی حکمت اور رحمت ہے۔ مجرم کو بھی شرمندگی بھی اٹھانا پڑے ایک تو، اور سارے معاشرے کو عبرت حاصل ہو، آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی جرات بھی نہ کرے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ روزانہ کچھ لوگوں کو پکڑا جائے، سزا دی جائے۔ اس کا اصل گول کیا ہے کہ ہو ہی نہیں، جرم ہی نہ ہو، معاشرے میں کوئی جرم کرنے والے ہی نہ ہو۔ کسی کا دماغ اتنا سڑا ہوا، اتنا خراب ہے کہ اتنے پاکیزہ معاشرے کے اندر بھی جہاں ساری سہولیات مہیا ہیں حلال کے لیے، وہاں کوئی غلط کام کرتا ہے تو پھر اس کو کوڑے لگا کے دماغ سیدھا کر دیا جائے اس کا، اور بعد میں پھر وہ اپنی زندگی کو بھی سدھار لے۔ اور پھر سزا سب کے سامنے دینے میں یہ بھی ہے کہ کوئی بے ایمانی نہیں کر سکتا کہ کسی کے ساتھ چڑ ہے تو اس کو بہت زیادہ ہی سخت کوڑے لگ رہے ہوں، کسی کوئی اپنا ہی ہے تو اس کو آہستہ لگائے جا رہے ہوں، وہ سب کے سامنے دینے میں ایسا کوئی امکان نہیں رہتا کسی ظلم زیادتی کا۔ اور پھر ایک عین انصاف کے مطابق ہی مجرم سزا پائے، اصل یہ بات ہے۔ پھر آیت 3 دیکھیے، کہا جاتا زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک۔ اس صورت کے ہر حکم کو پڑھتے ہوئے ویسے صورت کی پہلی آیت بھی ذہن میں رہے کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، وہ تاکید کے ساتھ فرض کیا ہوئے احکامات۔ یہاں ایک اور بھی تنبیہ ہے کہ بل ہوا، تنبیہ ہے کہ وحرم علی المؤمنین، کہ حرام کیا گیا مومنوں پر، یعنی یہ حرام ہے کہ کسی پاکیزہ فرد کی شادی زانیہ کے ساتھ ہو، انہی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک تو جو حکمت نظر آتی ہے اس حکم میں زنا سے شدید کراہت دلائی گئی۔ جس طرح شرک جو ہے وہ عقیدے کی نجاست ہے، زنا عمل کی نجاست ہے۔ ایک مسلم معاشرہ جس میں ایمان کی حس ہو، ان کے اندر اس گناہ سے کیسی بیزاری اور نفرت ہونی چاہیے کہ کوئی صاحب ایمان نہ اپنی بیٹی ایسے شخص کو دینا چاہے، نہ کوئی ایسی عورت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ویسے بھی بندوں کے لیے کتنی رحمتیں ہوتی ہیں۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ عمل کیسی بیماریاں بھی پھیلانے کا باعث بنتا ہے، اس سے روک ہی دیا گیا کہ زانی سے شادی نہ کی جائے۔ اور پھر آیت 4 دیکھیں، آیت نمبر 4، اس میں ایک انسانی معاشرے کے لیے کیسی رحمت ہے اس حکم میں کہ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، یعنی زنا کا بہتان لگائیں۔ تہمت بہتان تو ویسے کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں فقہا نے یہ سمجھا کہ وہ زنا کے لیے خاص ہے، نہیں ہے، اس کے لیے قذف کی اصطلاح ٹرم بھی استعمال ہوتی۔ کسی اور گناہ کا کوئی بہتان لگائے تو مسلمان جج یا حاکم کوئی سزا تجویز کر سکتا، لیکن اگر کسی نے کسی پر زنا کا الزام لگایا اور پھر 4 گواہ نہ لے کر آئے، ان کو 80 کوڑے مارو
اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم۔ اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح جب تک کسی کو زنا کرتے ہوئے 4 لوگوں نے دیکھا نہ ہو اور وہ گواہی دینے کے لیے تیار بھی ہو، اس وقت تک کسی پر کوئی زنا کا الزام لگا ہی نہیں سکتا، منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو بس خامخواہ کہہ دیا جائے وہ ایسا ہوا ہوگا، وہ وہاں اکیلے نظر آ گئے تھے، وہ 2 لوگ ادھر جاتے ہوئے نظر آ گئے تھے، اچھا کچھ ہو رہا ہے، کوئی اسکینڈل بنا دیا جائے۔ نہیں، زبان پہ وہ بات لانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور صرف زبان سے وہ بات کہنے کی سزا 80 کوڑے، سوچیں زنا کے قریب قریب کی سزا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح جو دوسری آیت میں سورہ نور کی زنا کی جو سزا بتائی گئی تھی وہ کسی کو دی ہی نہیں جا سکتی سوائے اس کے کہ 4 لوگوں نے اسے کرتے ہوئے دیکھا ہو، یا یہ کہ وہ خود ہی آ کر مسلم حاکم کو، حکام کو بتائے، اپنے اوپر حد جاری کرنا چاہے۔ تو اندازہ کیجئے پھر سوائے انتہائی بے حیا شخص کے کسی اور کو وہ سزا ملے گی نہیں۔ جس طرح پروپیگنڈے ہوتے ہیں نا، دیکھے بھی ہوں گے کچھ یہاں پہ پروگرام وغیرہ اس طرح بنے ہوئے، کوئی ہاتھ لگ گیا کسی نامحرم کا دوسرے کو اور اس کو زنا کی سزا مل جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر ایک کی عزت محفوظ رہے، کسی کو شبہ ہی نہ ہو، خود ہی ایسے گمان ہی کسی کو نہ ہو جائے۔ گمان تو دور کی بات ہے، بلکہ آنکھوں سے بھی کسی نے دیکھ لیا ہو تب بھی زبان پر نہیں لا سکتا۔ کجا کہ آج کے معاشرے میں کوئی بھی اٹھ کر کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کی زندگی کو برباد کر ڈالنے کے لیے بلا ثبوت الزام لگا سکتا ہے، اور ساری دنیا میں اس کی تشہیر بھی ہوتی رہتی ہے۔ کتنا پسند آتی اس طرح کی خبریں نا، ہر ایک اڑاتا رہے، ہر میگزین۔ ایک اسلامی معاشرے میں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کا الزام لگانے والا خود ہی معاشرے میں اپنا مقام کھو دیتا ہے۔ کہا گیا نا کہ اس سے گواہی بھی نہیں لو آئندہ، یعنی جس نے ایک دفعہ اس طرح کی بات کر دی، کسی کو بدنام کر دیا، اس کو پھر وہ گواہی دینے کے قابل ہی نہیں رہا اپنی سزا کھانے کے بعد بھی۔ اور پھر یہ کہ کسی کو اب یہ بات کہ اپنے اسپاؤس کے بارے میں، اپنے زوج کے بارے میں کسی کو شبہ ہو کہ وہ شبہ ہو، بلکہ پتہ ہی چل جائے کہ وہ زانی یا زانیہ ہے، تب کیا کرے؟ جب 4 گواہ نہیں ہوں تو اسے خاموشی سے برداشت کیسے کرے اپنے ہی اسپاؤس کو؟ تو اس کا حل بھی آیت 6 میں دے دیا گیا۔ بتایا گیا کہ الزام لگانے والا یا والی 4 قسمیں کھائے کہ وہ الزام لگانے میں سچی ہے، اور پھر اپنے اوپر اللہ کی لعنت بھیجے۔ پھر جس پر الزام لگایا جا رہا ہو وہ سزا سے بچنے کے لیے اپنے اوپر سے اس الزام کو ہٹانے کے لیے 4 دفعہ قسم کھائے، اس کو لیان کہا جاتا اسلامک ٹرم میں، تو کہ یہ الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب اگر میں جھوٹا ہوں یا جھوٹی ہوں۔ تو اب یہ اور پھر یہ کہ یہ سب قوانین سوچیں اسلامی حکومت میں مسلمان جج یا حاکم ہی نافذ کریں گے۔ پھر آیت 10 بھی دیکھیں، الزام ہٹانے کے لیے جب وہ قسموں کے بعد بات کہے گی کہ مجھ پہ اللہ کا غضب ہو اگر میں یعنی جھوٹ بول رہا ہوں، اگر وہ جھوٹا ہے، مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو کہے گا، اگر الزام لگانے والا کہے گا کہ مجھ پہ لعنت ہو، تو اس کے بعد اگر وہ دونوں نے قسمیں کھا لی، دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا اور سزا نہیں دی جائے گی۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ آیت 10 کو دیکھیں، یہ آیت اس صورت میں بار بار آ رہی ہے کہ کس طرح وہ کہا گیا کہ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وان اللہ تواب حکیم، اور اللہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔ اب ولولا کہا گیا، بتایا نہیں گیا کہ کیا ہوا، وہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ کیسا رحمت، کیسا اللہ کا فضل ہوا ہے، تم سوچ نہیں سکتے اس کے ذریعے۔ اس میں اس وقت دیکھیں ایک اتنا بڑا فتنہ پھیلا جس سے اتنے لوگ متاثر ہوئے، اس وقت زوج رسول مومنین کی ماں عائشہ صدیقہ پر ایسا بڑا الزام سبھی کے لیے کیسا تکلیف دہ تھا، لیکن جو مصیبت بھی ایک مومن کو پیش آتی ہے وہ اس کے لیے رحمتی بن جاتی ہے، جس طرح وہ اس سے ڈیل کرتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کا اس افواہ سے متاثر نہ ہونا، مشتعل ہوئے بغیر
کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے. شیاطین تو اس کے ذریعے سے کیسا بڑا فساد پیدا کرنا چاہتے تھے نا، کتنا آپس میں مسلمان ہی جھگڑ سکتے تھے، الزام لگانے والوں پہ پل پڑ سکتے تھے. لیکن اہل ایمان کے باعث سبھی کچھ رحمت بن گیا. اور سورہ نور میں دیے جانے والے احکامات کو لینا، ان کی حکمت کو سمجھنا بھی آسان ہو گیا. اب یہ سوچیں جو احکامات دیے گئے زنا کے اور قذف کے، خاص طور پہ قذف کہتے ہیں نا، جو کسی اور پر الزام جو لگا دیا جائے، ان سب کے احکامات سمجھ میں آ گئے کہ ہاں وہ اتنی بڑی تباہی ایک معاشرے میں کر سکتے ہیں، ان کو اس سزا کے ذریعے ان کی اصلاح کی ضرورت ہی ہے. اور پھر دشمن اور دوست کی پہچان ہو گئی، منافقین اور ان کی اتنی بری حرکتیں سامنے آ گئیں. پیچھے جس طرح سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کے واقعے سے بھی سمجھایا گیا تھا نا، کہ ظاہر میں بہت بڑی نظر آنے والی مصیبت بھی اکثر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے، کسی اور روپ میں جیسے رحمت آ رہی ہو. پھر آیت 12 میں مومنوں کو سوچنے کا بہترین انداز دیا گیا. کہا گیا کیوں نہیں جب سنی تم نے وہ بات، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا. یعنی جب یہ بات سنی تھی تو کیوں نہیں اپنے آپ سے صحیح اچھا گمان کیا. وقالوا ھذا افک مبین، اور کہہ دیا کہ یہ تو سری بہتان ہے. افک کہتے ہیں بالکل غلط الٹی بات کو. حضرت عائشہ پر بہتان کا یہ واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اب ایسی غلط بات سنتے ہی مومنوں کو تو اپنے آپ سے اچھا گمان کرنا چاہیے تھا، بلکہ کیا بھی. روایت میں آتا بھی ہے، جیسے حضرت ابو ایوب انصاری اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں ان کی جگہ ہوتا، صفوان بن معطل کی جگہ، میں نہیں کرتا یہ کام. یا وہ کہتی ہیں کہ ہاں میں بھی نہیں کر سکتی تھی وہ کام اگر عائشہ کی جگہ ہو. تو پھر وہ کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو ہم سے زیادہ نیک لوگ ہیں. تو وہی بات یہاں کہی جا رہی کہ اپنے ہی آپ سے کیوں نہیں اچھا گمان کیا، کیوں نہیں سوچا کہ جب یہ کام ہم نہیں کر سکتے تو ایک اس سچویشن پہ تو ایک اتنے اچھے مومن اور مومنہ کے بارے میں کیسے تم گمان کر رہے ہو کہ وہ ایسے غلط بات کر لیں گے، ایسا غلط کام وہ کر ڈالیں گے. بلکہ ایسی بات جو خود نہیں کر سکتے دوسرے مومن بھائی بہن کے لیے سنیں تو فوراً ہی کہہ دینا چاہیے کہ وہ تو جھوٹ ہے، افک مبین ہے. پھر آیت 14 میں تنبیہ ہے کہ ایسی باتوں کو سننا اور زبان پر لانا، انسان اسے ہلکی بات سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہو عند اللہ عظیم، عند اللہ عظیم، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے. ایسی کوئی بات زبان پر لانے کے لیے بھی ڈرنا چاہیے. یہ تو اتنی بڑی بات ہے کسی پر بہتان لگانا زنا کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ کی محبوب زوجہ نے کسی کو پستہ قد کا اس طرح ذکر کیا جیسے وہ کوئی عیب ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر سمندر میں ڈالا جائے تو وہ بھی آلودہ ہو جائے. سوچیں سمندر جو زمین سے بھی کئی گنا بڑا ہے، وہ سب گندا ہو سکتا ایک بات سے کہ وہ پستہ قد ہے. تو سوچیں کہ یہ کسی پر کسی گناہ کا بہتان کی بات زبان پر لانا تو کس قدر بڑا اور عظیم ترین گناہ ہو سکتا ہے. اسلامی معاشرہ اصل میں ایسے گناہوں کو پھیلنے نہیں دینا چاہتا نا. جب باتیں ہو رہی ہیں اور زبانوں پہ وہ باتیں آ رہی ہوں تو کیا ہوتا، کسی کے نفس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ گناہی کی طرف مائل ہو جائیں، گناہ کو سنتے رہیں، گناہ کی بات تو گناہ پھر گناہ نہیں لگتا تھوڑے عرصے بعد. تو وہ باتیں زبان پہ آنی ہی نہیں چاہیے. اس کی روک تھام کر دی گئی یہاں پہ، اور جس طرح تنبیہ کی گئی کہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. تو بہت ہی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آیت 21 میں مسلمانوں کو اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو معاف کرنے کا انتہائی بڑا اسٹینڈرڈ دیا گیا. اس واقعے کے بعد مدینے میں جن لوگوں نے اس بہتان میں حصہ لیا تھا تو ظاہر دوسرے مومنوں کو جو تکلیف اس سے پہنچی تو انہوں نے آئندہ ان کی مالی مدد نہ کرنے کا ارادہ کر لیا. انہی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار مصطح بن اثاثہ بھی تھے، جن کی حضرت ابو بکر کفالت کرتے تھے. تو انہوں نے بھی حصہ لے لیا بہتان لگانے والوں میں. تو حضرت ابو بکر نے قسم کھائی کہ آئندہ اس کی مدد نہ کریں گے. لیکن اس آیت کو دیکھیں کہ کس طرح اگر ایسے لوگ جو ویسے ہی نیک ہی تھے مگر ان سے غلطی ہو گئی تو ان کے لیے صاحب فضل لوگوں کو کہا جا رہا ہے، جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، ان کو کہا جا رہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا،
چاہیے کہ وہ انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، واللہ غفور الرحیم۔ یہ آیت سنتے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مصطح بن اثاثہ کا وظیفہ اور بڑھا دیا۔ اپنی معصوم بیٹی پر اتنا برا الزام لگانے والے انسان احسان ناشناس بھی تھے نا، انہی کے پیسوں پہ پل رہے تھے اور ان کی بیٹی پہ الزام لگانے والوں میں شامل ہوئے۔ لیکن پھر سوچیں کیسی بات ہے نا کہ انہیں بھی معاف کر دو، ان کو دو، انہوں نے تو ان کو اور زیادہ وظیفہ دینا شروع کر دیا۔ تو اب اس کے بعد ذرا سوچیں، اور کون ہو سکتا ہے جس کے لیے ہم کہہ سکیں کہ ہم تو اسے معاف ہی نہیں کر سکتے، یا کوئی غریب ہے اور جس سے ہمیں تکلیف اذیت پہنچی ہے، اس کی مدد اس کی مدد نہ کرنا چاہیں، اس کی ضرورت پوری نہ کرنا چاہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، وہی بہترین صفات ہم میں دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے رب کے محتاج ہیں، اس سے بخشش چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے بندوں کو معاف بھی کرنا ہوگا، اتنی حد تک بھی معاف کرنا ہوگا۔ پھر آیت 26 میں اسی بات کی تاکید ہے جو پیچھے آیت 3 میں سمجھ چکے۔ یہاں زانی کے بجائے خبیث کا لفظ ہے کہ اور مومن کے بجائے طیب کا۔ یہاں حکم کی طرح نہیں، بلکہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ خبیث لوگوں سے دل ملتے ہیں، پاکیزہ لوگوں کے پاکیزہ لوگوں سے، خبیثات کے لیے طیب، طیبین کے لیے، طیبات کے لیے۔ یہ بھی سمجھایا گیا کہ اللہ کے رسول کی یعنی محبوب زوجہ کیسے کسی خبیث کام میں ملوث ہو سکتی ہے، ان سے کیسے وہ ہو سکتا وہ تعلق نا، وہ ہو ہی نہیں سکتا، مومنوں کا ہونا ہی نہیں چاہیے، طیب لوگوں سے ہی رشتے ہوں، خبیث لوگوں سے نہ ہو۔ پھر آیت 27 سے کچھ احکامات شروع ہو رہے ہیں، وہی احکامات وہی جن کی پابندی ہم پر فرض ہے۔ اگر ان پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ انسان زنا کے کسی فحش فعل کے قریب بھی نہیں جا سکتا، بلکہ کسی کو کسی پر شک کرنے اور الزام لگانے کا موقع بھی نہیں مل سکتا۔ مومنوں سے خطاب کر کے پہلا حکم یہ کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، اپنے گھروں کے سوا۔ اپنا گھر بیوتکم کہا گیا، اپنا گھر یعنی جہاں بیوی بچے رہتے ہیں، ورنہ جہاں ماں باپ بہن بھائی بھی ہو وہاں بھی اجازت کی ضرورت ہے اگر جا رہے ہوں تو۔ اور پھر کہا گیا حتی تستانسو، جب تک ان سے انس نہ لے لو۔ اجازت لینے کے بجائے، اذن کے بجائے انس کہا گیا۔ اجازت کے بھی معنی اس میں لیے گئے تستانسو کے، لیکن اصل یہ ہے کہ اچھی طرح جان پہچان ہو، جان لو کہ تمہارا وہاں جانا ان کے لیے کسی طرح ناگوار نہیں ہوگا، اور پھر ان پر سلام بھیجو، یعنی کسی کے گھر جانے کا یہ طریقہ ہے، پہلے اجازت لی جائے، ان سے اچھی طرح معلوم ہو کہ انہیں ناگوار نہیں ہے اس وقت ہمارا آنا، اور پھر ان کے سلام کر کے، سلام کے ذریعے اجازت لے کر جائیں۔ اور پھر کہا گیا کہ اگر تمہیں واپس جانے کے لیے کہا جائے تو واپس ہو جاؤ، ہوا اس کا لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ کوئی اپنی مصروفیت بتا دے یا ہمیں دعوت نہ دے، نہ بلائے تو اس پر ناراضی تو دور کی بات ہے، آپ کسی کے دروازے پر جا کر کھڑے ہوں، ان کے پاس ملنے کے لیے گئے ہیں اور وہ کہہ دے کہ نہیں ابھی آپ نہیں آ سکتے یا ابھی ہم نہیں مل سکتے، تو بغیر ناراض ہوئے واپس ہو جانے کی یہاں تاکید کی گئی۔ تو الحمدللہ آج تو اجازت پہلے سے لینا آسانی ہے، گھر فون وغیرہ کے ذریعے اجازت لے کر ہی جانا چاہیے۔ ویسے پبلک پلیسز پہ جانے کے لیے پابندی نہیں ہے، وہ بھی بتا دیا گیا۔ پھر آیت 30 میں مردوں کو اپنی نظریں نیچے رکھنے کا، غض بصر کا حکم دیا گیا۔ کسی نامحرم عورت کو کسی بھی ایسے امیج تک کو بھی نظر بھر کر نہ دیکھے، ایک نظر تو پڑ ہی سکتی ہے مگر فوراً ہٹا لے، اور اس کو جیسے انجوائے نہ کرے کوئی بھی ایسے غلط چیز کو دیکھ کر۔ اور پھر آتا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی حیا کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ شیطان انسان پر جو وار کرتا ہے اسے بہکانے کے لیے ان میں ایک بڑا وار یہ ہے، آنکھوں سے غلط چیزیں انسان انڈلج کرے تو پھر برائی تک بھی پہنچنا آسان ہو جاتا ہے نا، اس کا بھی امکان ہو جاتا ہے، اس لیے دور سے روک دیا جاتا کہ وہ کرو نہیں، آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، غلط چیز مت دیکھو، پھر دوسری سے شرمگاہ کی حفاظت بھی ہوگی۔ اور پھر اگلی آیت میں عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے،
انہیں بھی اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اپنی حیا کی، کوئی غلط چیز کو دیکھتے ہی نہ رہیں، کسی بری چیز کو دیکھ کر انجوائے نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں جو کشش اور خوبصورتی رکھی ہے اسے بھی بری نگاہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ اور ہدایات بھی دی گئی عورتوں کو۔ کہا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ظاہر ہو جائے۔ عورت کی فطرت میں ہے اپنا بناؤ سنگار کرنا، اس کے زیورات زیب تن کرنا، اچھا لباس پہننا، اس سب کی اجازت بھی ہے، لیکن نامحرم لوگوں پر وہ ظاہر نہ ہو زینت۔ اب اسے کس طرح چھپانا ہے وہ خود سوچ سکتی ہے، ہر ایک کے اپنے ایمان کا وہ ہے اسٹینڈرڈ، وہ کیا اپنے لیے رکھتی ہے اپنی زینت، جس سے وہ اپنے چہرے کو سجائے یا اپنے آپ کو اچھا نظر دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ نامحرم نہ دیکھیں، چاہے تو نامحرم لوگوں کے سامنے نہ آئے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرے، اوور گارمنٹ اوپر لے۔ اور پھر ہدایت ہوتی وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ ضرب لگائیں۔ ضرب لگائیں سے کیا مطلب، جیسے ایک کے اوپر ایک ڈال دیں، بِخَمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ خمرہن جو ہے، خمار کہتے تھے جو عورتیں جاہلیت میں بھی اپنے سر پر چادر رکھتی تھیں، تو کہا جا رہا ہے اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ جسم کی خوبصورتی، اپنے کرو جسم کے، ان کو نمایاں کرنے کے بجائے غیر نظروں سے چھپانے کا اہتمام کرے۔ اللہ کی کتاب کے اس حکم پر بھی عمل ہونا ہی چاہیے۔ جن لوگوں سے اپنی زینت چھپانے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے وہ رشتے بھی بتا دیے گئے آگے، گویا ان کے علاوہ سب رشتے نامحرم ہیں جن کے سامنے ایک عورت کو اپنی زینت ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کون کون ہیں؟ اپنا شوہر ظاہر ہے، سب ہے، پھر اپنے باپ میں وہ بھی سمجھا گیا ہے، نانا دادا، اور آپ اوپر کے اوپر بھی چلے جائیں پر نانا پر دادا تک، اور پھر شوہروں کے باپ، سسر، شوہروں کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے، یعنی بھتیجے، بھانجے، اس کے بھائی بہنوں کے بیٹے، اور نسائہن، اور عورتیں نہیں بلکہ نسائہن ہے، اپنی عورتیں کہا گیا، گویا بازاری قسم کی عورتوں کے ساتھ بھی کوئی ایسی انٹیمیسی نہیں ہونی چاہیے، ان کے سامنے بھی زینت چھپانے کی ضرورت ہے۔ پھر اپنے غلام یا زیر دست مرد، اب اس میں اپنے گھر میں کام کرنے والے نوجوان خادم وغیرہ نہیں آ سکتے، وہ جو غلام ہوتے جو جرات بھی نہیں کر سکتے کہ عورتوں پہ نظر ڈالیں کوئی اس طرح کی، انہیں استثنا دیا گیا۔ اور بچے جو ابھی پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوئے ہوں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے، آج کل تو عمر چھوٹی ہی ہوتی جا رہی ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آج تعلیم کے نام پر کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے، تو ان کے سامنے بھی اس طرح احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر نصیحت ہوتی ہے کہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں کہ اس کی وجہ سے پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے، یعنی غیر مردوں کے سامنے اٹھلانا، کھلکھلانا، زیورات کی جھنکار، حدیث میں تیز خوشبو سے بھی منع کیا گیا جو اٹریکٹ کر لے غیر مردوں کو۔ بہرحال جیسا ایک معیار یہاں پہ دے دیا گیا نا، تاکہ نامحرموں کے درمیان ایسے تعلق کی کبھی نوبت ہی نہ آئے جس سے اسکینڈل بن جائے۔ پھر کہا گیا توبو الی اللہ جمیعا کی تاکید بھی ہے کہ مومنوں کو سب جیسے سب مل کر رجوع کریں اللہ کی طرف، توبہ کریں، اسی سے فلاح کی امید ہو سکتی ہے۔ اب سارے احکامات میں تھوڑے ڈاؤٹ بھی ہو سکتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے، کسی نے کچھ معیار رکھا ہے، کسی نے کچھ رکھا ہے، اس کے لیے پھر اللہ سے توبہ بھی کرتے رہیں۔ آیت 32 کا حکم بھی ہم سب کے لیے جمع کے صیغے میں، سب مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایامہ کا نکاح کریں۔ ایامہ انگلش میں سنگل کہہ سکتے، جن جو کنوارے ہوں یا طلاق شدہ یا وڈوز، جن کے ازواج اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی شادی کی فکر کرنا معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ آج مشکل یہ ہو گئی کہ اس کے لیے آسانیوں سے زیادہ رکاوٹیں ہمارا کلچر ڈال دیتا ہے، معاشرے کا پریشر شادی کروانے کے لیے ڈالنے سے زیادہ اسے روکنے کے لیے کئی وجوہات کی بنا پر ہونے لگا۔ لڑکوں کو بھی جلدی کرنے کے بجائے ابھی ان کے سٹیٹس بننے کی فکر، رشتے ان لوگ نہ دینا چاہیں جب تک بہت اچھا نہ کمانے لگیں۔ اس میں کہا گیا کہ مالی حالات صحیح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر سکتا ہے، واللہ واسع علیم،
کہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. وہ مال تو جو قسمت میں مل جائے گا، ہر ایک اپنی قسمت کا لے آتا ہے نا. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ معاشرے میں اس طرح لوگ نہ رہیں، پھر اس کی وجہ سے بھی بے-حیائی بہت پھیلتی ہے. پھر آیت 33 دیکھیے، سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے غلامی کے نظام کو کس خوبی سے ختم کیا. کوئی غلام اپنی آزاد زندگی گزارنے کے لیے مکاتبت کرنا چاہتا ہے اپنے آقا سے، اس کے لیے کوئی مکاتبت ہوتی تھی کہ آقا سے بات چیت کر دے کہ وہ اتنے عرصے میں اتنے پیسے دے دے گا اور وہ اسے آزاد کر دے، تو اس کہا گیا اس کی مدد کرو. اسلامی معاشرہ خود بھی اس کو مال دے، بلکہ آقا بھی اگر مال دے اس کی مدد کرے اور اسے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے، وہ غلامی سے آزاد ہو سکے. ابھی حیا کے کچھ احکامات آگے بھی آ رہے ہیں صورت میں، لیکن درمیان میں اپنے رب پر ایمان بڑھانے والی بڑی خوبصورت آیات ہیں، خصوصاً آیت 35. یہ وہ آیت ہے جس کے الفاظ کو ہی دل میں اتارنے اور اس کے ذریعے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھانے والوں نے کئی طرح سے سمجھا اور سمجھایا ہے. اللہ کے اس بہترین کلام کو اپنے الفاظ میں سمجھانا کچھ آسان نہیں ہے. انشاءاللہ بار بار پڑھ کر غور کرتے رہیں. یہاں سورہ نور ہم دیکھتے آ رہے ہیں، خود ایک اسلامی معاشرے کو پاکیزہ تر بنانے کے لیے روشنی لے کر اتری، جیسا کہ اس کا نام ہے. نام تو اس وجہ سے اس آیت نور میں جو لفظ نور آ رہا ہے اس کی بنا پر ہے، لیکن ہے بھی حقیقت میں معاشرے میں روشنی دینے والی، معاشرے کو پاک کرنے والی صورت ہے نا. نفاق اور ایمان کی کمزوریاں ایک معاشرے میں کیا گل کھلاتی ہیں. اس کے بیان کے درمیان ایمان کی اہمیت کا احساس دلانے اپنے رب کی پہچان کرنے والی آیت ہے. بہت سے احکامات لانے والی آیات کے درمیان میں آ رہی ہے. آیات متشابہات میں بھی اسے بھی سمجھ سکتے ہیں. ایک چیز جو ہمیں ویسے نہیں سمجھ میں آتی تمثیل سے سمجھائی جاتی نا، اسی وجہ سے اس آیت کی بہت سی تفسیریں بھی کی گئیں. آیت پر غور کرنے والوں نے اسے کئی طرح سمجھا. ہم اسے دو مختلف طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے بھی اس طرح کی آیت جیسے دل سے ہی سمجھنے والی ہوتی نا. کہا گیا اللہ نور السماوات والارض. نور کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کا منبع، سورس آف گائیڈنس کہتے ہیں. قرآن کو بھی نور کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی نور پیدا کرنے والا ہے، اسی سے ہر شے کی حقیقت دیکھی جا سکتی. اللہ نور السماوات والارض کہیں تو ہم وہ نہیں سمجھ سکتے جو روشنی، جو لائٹ ہم سمجھتے ہیں اس سے کوئی بنا ہوا ہے، وہ تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے نا نور. لیکن نور کیا ہے؟ جس سے دوسرے اشیاء کی حقیقت سمجھ میں آتی. اسی لیے اللہ نور السماوات والارض، الفاظ کہہ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا نور اللہ ہے، الٹیمیٹ نور ہے نا وہ نور. اس نور کی حقیقت کو آج ہم جان تو نہیں سکتے، ایمان اس پر رکھتے ہیں کہ وہ کہ منبع نور ایک ہی ہے پوری کائنات میں. مثل نور ہی، اور آگے جو مثال ہے اسے مثل ہی کہا جا رہا ہے، اصل بات نہیں ہے، وہ مثال سے سمجھائی جا رہی ہے. اللہ جل جلالہ کی ذات نہیں ہے، اس کے نور کی، اس کے نور ہدایت کی مثال ہے کہ کمشکاتن. مشکات یعنی طاق جانتے ہوں گے، دیوار کے اندر محراب نما شکل کا جو چراغ رکھنے کے لیے شیلف بنا دیا جاتا تھا، اور اس طاق میں پھر مصباح ہے اور یعنی چراغ ہے، اور وہ چراغ زجاجہ یعنی فانوس میں ہے. فانوس ایسے شفاف شیشے کا ہے گویا موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا. چراغ کی تیز روشنی کا احساس دلانے کے لیے پھر اس کے تیل کی تعریف ہے کہ وہ زیتون کے تیل سے جل رہا ہے، اور زیتون بھی ایسے درخت کا جو شرقی ہے نہ غربی، یعنی پورے دن کی دھوپ پا رہا ہے، پورا فائدہ اٹھا رہا ہے روشنی سے. اور تو اس کا تیل بھی سب بہت بہترین، بہت زیادہ روشن کرنے والا. اب اس مثال کو دو طرح سمجھے. چراغ جو ہے تشبیہ ہے نور السماوات والارض کے لیے، اللہ کے نور مطلق کے لیے، اور طاق سے کائنات کی تشبیہ. پھر پوری کائنات اللہ کے نور مطلق سے روشن ہے، اور فانوس وہ پردہ ہے جس سے خلق کی نگاہ گزر نہیں سکتی، لیکن پوری کائنات اس سے منور ہے. اب وہ نور کیسا؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات جو آج ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، وہ شدت ظہور کی بنا پہ ہے، اتنی زیادہ وہ ظاہر ہے کہ وہ ہماری آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی نا. وہ بے حد، جیسے وہ پردہ بے حد شفاف ہے، لیکن نور اتنا شدید اور اتنا پھیلا ہوا ہے کہ مخلوق کی بینائی اس کو پانے
اس کو احاطہ کرنے سے عاجز ہے۔ ایک تو یہ اس طرح سمجھا گیا کائنات کی مثال سے۔ ایک اور طرح اس تمثیل کو سمجھا گیا جس میں مشکات سے یعنی طاق سے مراد انسان کا سینہ لیا گیا۔ انسان کے جسم میں جس چوکھٹے میں دل ہے اس کی شکل بھی طاق سے ملتی جلتی ہے۔ انسان کے دل کو شیشے سے تشبیہ دی گئی، اور یہ تشبیہ اس طرح بھی سمجھ میں آتی دلچسپ ہے کہ شیشہ وہ چیز ہے جو انتہائی نازک بھی ہو سکتا ہے اور انتہائی مضبوط بھی، بلٹ پروف بھی۔ تو ایک مومن کا دل بھی شفاف بھی ہوتا ہے، نرمی بھی اس میں ہوتی، لیکن ٹرانسپیرنٹ بھی ہوتا ہے، جیسا اوپر سے نظر آتا ہے ویسے ہی اندر سے ہے۔ اور اس شیشے کو اگر صاف ستھرا نہ رکھیں، آلودہ کر دیں، اس پر گناہوں اور فسق کا میل چڑھ جائے تو پھر روشنی اندر نہیں جا پاتی، اور اسے روشن کیا جاتا ہے زیتون کے مبارک درخت سے جو شرقی نہ غربی یعنی مشرق و مغرب اس دنیا کے ہیں نا، اس کا فیول جو ہے وہ تو دنیا سے معبورہ آسمان سے آنے والی وحی سے حاصل ہو رہا ہے۔ اور یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، جس طرح تیزی سے بھڑکنے والا تیل آگ کے چھونے سے پہلے ہی خود ہی آگ کی طرف لپک کر اسے پکڑ لیتا ہے نا، اسی طرح جس شخص نے اپنے دل کو شفاف رکھا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے جس ہدایت کے ساتھ پیدا کیا تھا اسے اس نے مس نہیں کیا، فطرت اس کی سلیم ہے، تو وہ لپک کر نور وحی کو بھی لے لیتا ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ کی مثال سوچیں، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے اپنی وحی کے بارے میں، فوراً ایمان لے آئے، فوراً لپک کے لے لیا۔ مدینے کے انصار بھی اس شہر میں نہیں ہے، دور سے ان کو خبر ملتی ہے، وہ فوراً لپک کر اس ہدایت کو لے لیتے ہیں۔ کہا گیا نور علی نور، فطرت میں ان کے نور سلامت تھا، انہوں نے آگے بڑھ کر نور وحی کو لے لیا، ہدایت پر ہدایت۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے۔ چاہنا ہم سمجھ چکے ہیں پہلے بھی، اللہ کا چاہنا کیسا چاہنا ہوتا ہے، انسانوں کا نہیں، اس کی طرح نہیں۔ یہ بھی کہ جو ہدایت لینا چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ پھر کہا گیا یضرب اللہ الامثال للناس، یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے مثال ہے یہ، اس کے ذریعے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نور ہدایت سے فیض پانے والوں میں سے ہم ہیں، یعنی دل شفاف ہے، یعنی نور ہدایت اس میں سے کتنا گزر رہا ہے، وہ سب ہمارے سوچنے کی چیز ہے۔ پھر اگلی آیت دیکھیں تو گھروں کی بات آتی ہے کہ وہ بیوتن، اس سے مراد مساجد بھی لی گئی اور اہل ایمان کے گھر بھی، ان میں اللہ کا ذکر بلند کرنے کی اجازت دی گئی۔ کہا گیا اجازت کو یہاں حکم کے معنی میں بھی لیا گیا کہ اللہ کے ذکر کو ہمیں اپنے گھروں میں بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے دیے ہوئے جو احکامات ہیں، دین کے جو احکامات ہیں، وہ انہیں ہمارے گھروں میں وہ مقام دیا جاتا ہے جیسا ان کا حق ہے۔ صبح شام اس کا نام لیا جاتا ہے یا نہیں، ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نام ہمارے گھروں میں بھی بلند ہو، اس کا ذکر ہو، اس کی تعریف بیان ہوتی ہے، اس کے احکامات سنائے جاتے ہوں، پڑھے جاتے ہوں، ان پہ عمل کیا جاتا ہو، یہ بات سمجھ میں آتی۔ پھر آیت 37 میں ان لوگوں کی تعریف ہے جو دنیا کے دھندوں میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے اعمال کی بہترین جزا کا وعدہ، بلکہ اللہ کے فضل سے اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، صرف جزا ہی نہیں ہے۔ پھر آیت 39 میں بھی ایک تمثیل کے ذریعے اعمال میں کفر کرنے والوں کا حال بتایا گیا۔ وہ دنیا میں سمجھ رہے تھے کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، اور جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو حال یہ ہوگا جیسے ایک صحرا میں ایک پیاسا شراب کو دیکھے، سخت پیاس ہے، پانی سمجھ کر وہ مراج شراب کی طرف جا رہا ہے، اور وہاں جائے تو کچھ بھی نہیں۔ آخرت میں ایک کافر کا عمل یا کافرانہ عمل، ایک مسلمان کے بھی اگر عمل میں کفر شامل ہے، شرک شامل ہے، اس کا ریا شامل ہے، اس کا وہی حال ہونے والا ہے کہ وہاں وہ جائے تو بس جیسے شراب سامنے ہو، کوئی عمل وہاں ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اپنے اعمال کی بھی ہم حفاظت کرنے والے ہوں۔ کفر کرنے والوں کے لیے ایک اور خوبصورت تمثیل آیت 40 میں بھی ہے۔ اوپر اہل ایمان کے لیے کیسا نور ہے اس کی مثال تھی، اور جنہوں نے اس نور سے اپنے آپ کو محروم کر لیا ان کی مثال ایسی ہے جیسے سخت اندھیرے میں ہو،
سمندر کے اندر موج کے اوپر موج، اوپر بادل، ہمیں پتہ ہے نا اندر روشنی نہیں جاتی، پانی میں سے گزر کے مڑ جاتی نا، پھر اوپر ایک اور موج، اور بھی کہاں سے کہاں روشنی جاتی ہے، اندر تہ میں بالکل اندھیرا سا ہوتا ہے، اور اوپر بادل بھی ہو، ویسی دھوپ ہی نہیں ہے، تو ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہ دے۔ پھر کہا گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور عطا نہ کرے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے ایمان اور ایمان کی حفاظت، ہدایت اپنے رب سے طلب کرتے رہنے اور اس ہدایت کی قدر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 41 سے 46 تک اللہ کی نشانیوں کی خوبصورت آیات ہیں، انشاءاللہ اپنے ذاتی مطالعے کے دوران ہم خود اس پہ غور کر سکیں۔ پھر آگے منافقین کی حرکتیں بھی بتائی گئی اور اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے اس کی ہدایت ہے۔ پھر آیت 58 سے پھر معاشرتی اصلاح کے کچھ اور احکامات دیے گئے جنہیں ہمارے گھروں میں رائج ہونا ہی چاہیے۔ اب یہ احکامات اللہ کی کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں تو میں تھوڑا ٹائم آپ کو زیادہ لے رہی ہوں، انشاءاللہ ہم ان پہ عمل کرنے والے ہوں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ گھر کے چھوٹے بچے، اس وقت لونڈی غلام بھی جو ہوتے تھے ان کی بات ہے وہاں پہ، کہ 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آئیں، فجر کی نماز سے پہلے، ظہر کے وقت اور عشاء کے بعد۔ یعنی بتا دیا گیا کہ یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے ہیں، اس کے علاوہ بغیر اجازت اگر آئیں بچے تو گناہ نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کے لیے بھی اپنی پرائیویسی کے وہ 3 اوقات مقرر کر دیے گئے۔ گرمی کے بڑے دنوں میں وہاں پہ دوپہر میں سونے کا بھی ٹائم ہوتا تھا نا، تو وہ وقت بھی بتایا گیا، یا پھر اسے رات کا وقت اور صبح فجر سے پہلے کا، عشاء کے بعد کا۔ اس کے علاوہ پھر اس طرح رہنا چاہیے اپنے سطر کی حفاظت کے ساتھ کہ بچے اور خادم وغیرہ آسانی سے آ جا سکیں بغیر اجازت لیے بھی۔ اس حکم کی روح یہ کہ چھوٹے بچے بھی والدین کو اس حالت میں نہ دیکھیں جب انہوں نے اپنی حیا کا، اپنے کپڑوں کا پورا خیال نہیں رکھا ہوا ہے۔ اس کی اگلی آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑوں کو تو ہمیشہ اجازت لینے کی ضرورت ہے، یعنی ماں باپ کے گھر بھی جا رہے ہوں، بچے آ رہے ہوں تو ایسا نہیں کہ خود ہی دروازہ کھول کر داخل نہیں ہو سکتے، اجازت لے کر آنا چاہیے، سمجھ میں آتا ہے۔ آیت 60 میں وضاحت ہے کہ جو بہت ہی عورتیں بوڑھی ہو جائیں، نکاح کے قابل نہیں ہیں، اپنی زینت دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ اپنی چادر ہٹا دیں تو کوئی مذاقہ نہیں۔ پھر سورہ احزاب میں کسی کو بن بلائے کھانے کے لیے جانا یا کھانے کے وقت انتظار کرنے کی ممانعت تھی، تو لوگ اس میں بہت احتیاط برتنے لگے تھے۔ آیت 61 میں اپنے ان قریبی رشتوں کا بتایا گیا کہ ان کے گھروں میں اور معذور لوگ بھی ایک دوسرے کے پاس جا سکتے ہیں، ساتھ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسا کہ طریقہ بتایا گیا پہلے، اجازت لے کر سلام کر کے ہی جائیں۔ سلام کو پاکیزہ اور بابرکت، مبارکتاً طیبہ کہا گیا۔ سلام کو رواج دینے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ ویسے بھی سوچیں تو کس قدر آسان نیکی ہے، اور پھر اللہ کے بندوں کی آپس میں محبت بڑھانے والی۔ سورہ نور کی آخری آیت دیکھ کر آج کا مطالعہ ہم ختم کرتے ہیں، اگرچہ سورہ فرقان کی بھی 20 آیتیں اس بارے میں شامل ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم کل جب سورہ فرقان پڑھیں گے تو دیکھتے ہیں اس میں سے بھی جو ہم پڑھ سکیں۔ آخری آیت میں کہا گیا کہ الا سنو ان، بے شک، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان و زمین، اور یہ کہ بے شک جانتا ہے وہ کہ تم کس حال میں، انتم علیہ، تم پر پورا وہ علم رکھتا ہے، اور اس دن وہ لوٹائے جائیں گے اسی کی طرف، فَيُنَبِّئُهُمْ، پس وہ ان کو خبر دے دے گا، بما عملوا، جو وہ عمل کرتے رہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور فرض کیے ہوئے احکامات کی تاکید کے ساتھ جو سورہ شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ کیسا علم رکھتا ہے، پورا تمہیں جانتا ہے اور وہ سب خبر دینے والا ہے، اس کی تنبیہ کے ساتھ سورت ختم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے عمل کی اسی طرح سے فکر رکھنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔